बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमार सलान। नाज़रीन, आपको बताएं कि आज कौमी असम्बली ने पार्लियामेंट की तौहीन का बिल 2023 मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया। राना मोहम्मद कासिम नून ने तौहीन पार्लियामेंट बिल पेश किया, जिनका कहना था कि ये बिल बहुत अहम है। आइंदा किसी ने इस हाउस की तौहीन की तो फिर वो सज़ा का मुर्तकिब होगा। यानी कि ये जो अब ट्रेंड सेट होने जा रहा है, उससे हम यही देख सकते हैं कि तौहीन पार्लियामेंट बिल की मंजूरी के बाद अब अगर किसी ने पार्लियामेंट की तौहीन करने की कोशिश की तो इसको जुर्म करार दिया गया है, वो मुजरिम साबित होगा, जबकि इसके सज़ा का मुर्तकिब भी होगा। मुलजिम को 6 माह की कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सज़ाएं देने की तजवीज़ भी पेश की गई है। हमारा बुनियादी सवाल आज इसी हवाले से है कि जो बिल आज पार्लियामेंट में पेश हुआ है, क्या ये इसकी मंजूरी दे देना ये हुकूमत ने अपने लिए किया है, अपने मफाद के लिए किया है, या ओवरऑल इसको ये एक अच्छा इम्पैक्ट हम समझ सकते हैं? नहीं, यही सवाल हम अपने पैनल के सामने रखेंगे। जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं, तारुफ पर आते गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अरसलान खालिद सीनियर एंकर पर्सन और सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वेलकम करना चाहूँगी आपको। आरिफ चौधरी साहब, लॉ एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। खुशामदीद कहूँगी सर आपको भी। और कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट, आपको भी सर बहुत वेलकम करना चाहूँगी। अरसलान, आपसे स्टार्ट लेना चाहूँगी, क्या समझते हैं तौहीन पार्लियामेंट बिल की मंजूरी हुकूमत का एक अच्छा इक़दाम साबित हो सकता है? ये तो बहुत शुक्रिया हुमा, आने वाला वक्त बताएगा कि ये किस हद तक एक अच्छा इक़दाम साबित होगा या नहीं होगा। कानून इट्सेल्फ बाज़ औक़ात बुरा या अच्छा नहीं होता, लेकिन उसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, इससे बहुत सारी चीज़ें और सवालात उठते हैं। अब गो के कहा गया है, जो आज जब ये बिल पेश किया गया उसकी मंजूरी से पहले ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि 4 साल से काम किया जा रहा था इस बिल को लाने के लिए। लेकिन अब सवाल ये है कि ये आज की मौजूदा पार्लियामेंट इस बिल को मंजूर कर रही है, कल किसी और की हुकूमत होती है, इसका मकसद एक पर्टिकुलर हुकूमत तक महदूद है या पार्लियामान इट्सेल्फ जिसकी एक इज़्ज़त और तकरीम है उसको महफूज रखने की बात है? अगर देखा जाए तो आज अगर हम PDM की जमातों की हुकूमत की बात करें या उसको अगर लीड इस वक्त PMLN कर रही है उसकी बात करें, तो सबसे पहले तो जो पार्लियामान को इज़्ज़त कौन नहीं देता? जो सियासतदान है वही पार्लियामान को इज़्ज़त नहीं दे रहे होते। कोरम की निशानदेही आए रोज़ हो रही होती है, इजलास प्रोडक्टिव नहीं होते हैं। ये हमने जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे तो एक गिला शिकवा उनकी पार्लियामान आमद पर और पार्लियामान की अहमियत पर तब भी रहता था। फिर इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने तो वो पार्लियामान में नहीं आते थे और वो मौक़िफ़ ये अपनाते थे कि जी मुझे अपोजिशन तंग करती है, मैं इसलिए नहीं आता। तो एक तो जो बुनियादी इज़्ज़त देनी है वो पार्लियामान को इन सियासतदानों ने ख़ुद देनी है, तो वो तो मुझे ना पहले के दौर में उस तरह से नज़र आई ना अब उस तरह से नज़र आई। PTI की गवर्नमेंट नहीं रही तो उन्होंने पार्लियामान को छोड़ दिया। इससे पहले 2013 के इंतखाबात में वो एक तवील अरसे तक सड़कों पर रहे, पार्लियामान से बाहर रहे, तो इज़्ज़त तो पार्लियामान को ये खुद नहीं दे रहे हैं। अब रही बात कि किसी भी जो हुकूमती ओहदेदार है या रियासती ओहदेदार है उसको पार्लियामान तलब कर सकेगी, किस को तलब कर सकेगी, क्या दायरा कार होगा, और फिर तमाम इदारे अगर इसी तरह के कवानीन अपने लिए बना लेंगे तो फिर तो आप किसी इदारे पर जायज़ बात भी नहीं करेंगे। अब अगर तो कोई नाजायज़ कर रहा होगा या वाकई पार्लियामान की तौहीन का मुर्तकिब होगा जेन्युइनली और सब मुत्तफिक होंगे इस बात से, तो उस पर कार्रवाई होती है, तो फिर तो हम इस बिल को एक अच्छी और पॉजिटिव चीज़ कहेंगे। लेकिन अगर इसको इस्तेमाल किया जाएगा हुमा किसी के खिलाफ या किसी को टारगेट करने के लिए कि जी जो बात करे तो उसको रगड़ दो, उसको लाइन हाजिर कर दो, तो फिर यही बिल सवालात उठा देगा और इस पर यकीनन हम इसे एक अच्छा बिल या इसका इस्तेमाल अच्छा हम नहीं कह सकें। बिल्कुल, ये बिल तो अच्छा है, लेकिन इस पर रिस्ट्रिक्ट रहना या इसकी लिमिटेशन सेट करना और फिर तमाम, जिस तरह से अभी अरसलान ने भी बात की। आरिफ साहब, आपकी जानिब बढ़ना चाहूँगी कि ये भी बहुत ज़रूरी है कि पार्लियामेंट में बैठे अफराद ही इस बिल का एहतराम करें। और जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान के जो आजकल के हालात हैं, तौहीन पार्लियामेंट हो या तौहीन अदालत हो, ये तो एक ट्रेंड सेट होता चला जा रहा है, तो ऐसे में आप नहीं समझते कि खुशाइंद है कि रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाएँ, लिमिटेशन या सज़ा के जो है वो तजवीज़ दे दी जाए? बहुत शुक्रिया। अरसलान साहब ने बहुत खूबसूरती से ये बात की है। मैं आपसे ये अर्ज करूँगा कि ये तौहीन का जो कॉन्सेप्ट है ये दुनिया पूरी में अब बिल्कुल एरोड हो रहा है, बदल रहा है। यानी ये जो तौहीन अदालत है, इवन वो भी हमारे मुल्क में इस पर जोर दिया जाता है, बाकी मुल्कों में इसे फेयर कॉमेंट में शामिल किया जाता है कि और अगर आपने जमहूरियत को चलाना है तो फिर ये जो कवानीन है, इस तरह के कवानीन वो आपके बुनियादी तौर पर आपका जो राइट ऑफ एक्सप्रेशन है, इजहार राय की आज़ादी जो है, उसके ऊपर बहुत बड़ी कदगन है। क्योंकि पार्लियामेंट जो है
اس سے پہلے تو پارلیمنٹ کو کبھی خیال نہیں آیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر چلو خیال آیا ہے تو کس وقت آیا ہے. یعنی ایک بڑا سوال ہے جو میں چاہتا ہوں آپ سے شیئر کروں جی جی کہ یہاں کانسیپٹ یہ رہا ہے کہ جب بھی کسی معاملے میں عدالت نے کوئی کارروائی کرنا چاہیے تو سب سے پہلے تمام سیاستدانوں نے، پارلیمنٹیرین نے اس پہ یہ گفتگو کی ہے کہ جناب آپ اپنا گھر تو سنبھالیں، آپ یہ تو دیکھیں کہ جناب مقدمے کتنے پڑے ہیں، آپ نے اب تک آپ کی کارکردگی کیا ہے. میں یہ سوال آج آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے بڑے احترام کے ساتھ پارلیمنٹ سے کرتا ہوں جی جی کہ کم از کم آپ نے اب تک جو قانون سازی کی ہے وہ ذرا ریکارڈ دکھا دیں، اور اس میں جو آپ نے طریقہ کار استعمال کیا ہے، یعنی آپ نے تو قوانین سوائے اپنے دشمنوں کو زیر کرنے کے لیے اس کے علاوہ قانون سازی، پاکستان کے غربا، پاکستان کے یعنی مسائل زدہ لوگ جو ہیں ان کے بارے میں تو کہیں آپ کو لیجسلیشن نظر نہیں آتی. تو اس میں یہ سوال تو یقیناً رہے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج یعنی ایسے موقع پہ جب عدالت جو ہے وہ اس کے پاس ایک مسئلہ چل رہا ہے، ایک کیس چل رہا ہے جس میں وہ الیکشن کا معاملہ ہے، یہ الیکشن کروانا نہیں چاہتے، اب عدالت کو آپ نے زیر کرنے کے لیے اپنے آپ کو قانون کے یعنی پیچھے اگر چھپانا چاہیں گے تو ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کی عزت تو لوگوں سے ہوتی ہے، لوگ جنہوں نے منتخب اسے کرنا ہے، اور یعنی جب لوگ اس کے ساتھ ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو انتخاب میں وہ شامل نہیں، وہ جتاتے نہیں ہیں. تو آپ بجائے اپنی عزت اس طرح بنانے کے کام اس طرح کیا جائے، ہر ادارے کو اپنا کام ایسے کرنا چاہیے کہ لوگ اس کی عزت کریں، نہ کہ بالکل سر، آپ کا زبردستی پوائنٹ آ گیا کہ ہر ادارے کو اپنا کام مجھ سے ایسے کرنا چاہیے کہ لوگ اس کی عزت کریں. قمر چیمہ صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ آپ نہیں سمجھتے حکومت اس بل کے ذریعے الیکشن سے راہ فرار اختیار کرنا چاہ رہی ہے؟ میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی الیکشن سے شاید تعلق ہو، لیکن میں شاید یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ بھی ایک عدلیہ پہ پریشر ڈالنے کا طریقہ ہے. ارسلان صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے سم اپ کیا تھا اس کو، اور جیسے چوٹ صاحب نے بھی بات کی. دیکھیں کوشچن یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی عزت کیسے ہوتی ہے؟ پارلیمنٹ کی عزت ہوتی ہے قانون سازی سے. پارلیمنٹ کی عزت ہوتی ہے کہ ہمارے منتخب نمائندے پارلیمنٹ میں جا کے عوام کی بات کریں. یہ پارلیمنٹ میں جا کے اپنے اداروں کے ساتھ اسکور سیٹل کرتے رہتے ہیں. اب خواجہ آصف کو دیکھیں یا باقی لوگوں کو دیکھیں، وہ جوڈیشری کے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں. جوڈیشری نے اپنا جو ایک بائسڈ کنڈکٹ دکھایا ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے جو ٹاپ کورٹ نے دکھایا ہے. ٹھیک ہے قمر چیمہ صاحب، آپ کا پوائنٹ ہمارے سامنے آ گیا. ناظرین، ہم ایک شارٹ بریک کی جانب بڑھیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. آج کے دوسرے ٹاپک کی جانب بڑھیں گے. آپ کو بتائیں گے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ کہا کہ 9 مئی کے واقعات سے ہمارے سر شرم سے جھک گئے. ان واقعات کو سیاہ دن کے طور پر منایا جائے گا 9 مئی کو، اور تمام طبقات نے ان واقعات کے حوالے سے دکھ کا اظہار بھی کیا ہے. جبکہ ہم دوسری جانب دیکھتے ہیں کہ چیئرمین تحریک انصاف نے بھی سوشل میڈیا پر 2 ویڈیوز شیئر کیے ہیں اور اپنے پیغام میں یہ لکھا ہے کہ ان ویڈیوز میں واضح طور پر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ میری ہمشیرہ اور مرکزی پنجاب کی صدر ڈاکٹر یاسمین راشد کارکنان کو جناح ہاؤس میں اندر نہ جانے کی ہدایت کر رہی ہیں، توڑ پھوڑ نہ کرنے کی ہدایت کر رہی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ چیئرمین تحریک انصاف نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے جو کہ ہمارا بنیادی سوال ہے، اور ارسلان میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے آزادانہ کمیشن بنانا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے مطالبے کے تحت یہ جو 9 مئی کو جلاؤ گھراؤ، توڑ پھوڑ، اور جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ جناح ہاؤس کے اندر توڑ پھوڑ کی گئی ہے، وطن کی حفاظت کرنے والے وہاں پر مقیم تھے، تو کیا اس کی تحقیقات کے لیے حکومت کو آزادانہ کمیشن تشکیل دے دینا چاہیے؟ جی ضرور دیں، لیکن میرے خیال سے اب اٹس ٹو لیٹ فار دیٹ. آلریڈی گورنمنٹ اپنا کام کر چکی ہے. جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی ابھی فرما رہے تھے وہ یہ کہ 72 گھنٹے انہوں نے دیے تھے. پاکستان تحریک انصاف خود یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ 8 سے 10 ہزار لوگ گرفتار ہیں، اور یہ لوگ تمام تر وہی ہیں سی سی ٹی وی کیمراز کی جو فوٹیج ہے اس کی مدد سے، یا جو موقع پر جلاؤ گھراؤ یا توڑ پھوڑ کرتے ہوئے گرفتار ہوئے، یہ تمام تر وہی لوگ ہیں جو اس وقت گرفتار ہیں. اور یہ اب میرے خیال سے اتنا آسان نہیں ہے کہ خان صاحب اب کوئی بھی جواز دیں یا وہ اپنے آپ لا تعلقی کا اظہار کر لیں کہ یہ جو تمام تر کارکنان تھے وہ ان کے نہیں تھے. یہ ایک کلٹ خان صاحب نے خود تیار کیا تھا. یہ ایک خاص مائنڈ سیٹ رکھنے والے یہ لوگ تیار کیے گئے ہیں جو یہ کہتے تھے کہ خان صاحب ہماری ریڈ لائن ہیں، جو اپنے ملک کے اداروں کو گالی گلوچ کرتے ہیں. ان میں سے بہت سارے گرفتار اب ہونے کے بعد
ان کے ویڈیو بیانات تھے جو وہ دے رہے تھے، کوئی چیک پوسٹ جلانے کے بعد، کوئی کہیں، اب وہ جیلوں سے ان کے اپولوجی کے بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں. یعنی آپ سمجھتے ہیں یہ کہہ دینا کہ کوئی تیسری قوت تھی اس کے پیچھے بے بنیاد ہے؟ یہ بے بنیاد ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنا سختی سے ہو وہ نمٹا جانا چاہیے. ان تمام لوگوں کے ساتھ ایک مثال قائم کرنی چاہیے کہ آئندہ کوئی اس طرح کے کام نہ کرے. وزیر اعظم صاحب بھی یہی فرما رہے تھے. ہمارا دل بھی جل رہا تھا یہ تمام تر مناظر دیکھ کر کہ آپ اپنے شہداء کی یادگار پر کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. یہ کون سے لوگ ہیں جو اس طرح کر سکتے ہیں؟ یا آپ اپنے فوجی جوانوں پر نعرے کس رہے ہیں یا چیزیں برسا رہے ہیں؟ میں تو نہیں سوچ سکتا تھا کہ ایسا کبھی ہوگا، لیکن اگر میرے خیال سے عمران خان صاحب کی گرفتاری از ناٹ اے ریڈ لائن. ریڈ لائن یہ تھی جو عمران خان صاحب کے تیار کردہ کارکنان نے کراس کی ہے، اور وہ جو کراس کی ہے اس پہ جتنی سختی سے ڈیل کیا جائے، نپٹا جائے، اور ایک مثال بنایا جائے ان تمام لوگوں کو، تاکہ آئندہ کوئی احتجاج ضرور کرے، پرامن احتجاج کرے، اس طرح کی حرکات کرنے کی جرات نہ کر سکے. بالکل ارسلان، آپ کا پوائنٹ ہمارے سامنے آ گیا ہے. عارف صاحب، آپ کیا ایڈ کرنا چاہیں گے اس میں؟ جس طرح سے کہا یہ جا رہا ہے، میرا تھوڑا سا سوال اس سے مختلف ہے کہ آخر پھر کیا کس نے ہے؟ جب حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے نہیں کیا، اور پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہم نے بھی نہیں کیا، ویڈیوز بھی دے رہے ہیں، وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آزادانہ کمیشن بھی تشکیل دیا جائے، تو پھر آخر اس کا قصوروار کس کو ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ یہی بات آپ کی جو ہے، یہی اسی سے سوال یہ پیدا ہوتا. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ دونوں طرف کا ایک موقف ہے. یعنی عمران خان اس وقت ان کے پاس تھے، پولیس کے یعنی ان کی کسٹڈی میں تھے، باقی جتنی قیادت تھی ساری گرفتار ہو چکی تھی. اب یعنی ایسا تو دنیا میں کبھی نہیں ہوا کہ ایک شخص جو جیل میں ہو یا ان کے حراست میں ہو اس کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے کہ جی اس نے یہ کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ذمہ دار ٹھہرانا ہے تو اس کے لیے جو وہ مطالبہ کر رہے ہیں، یہ تو جتنا مرضی کوئی ظلم ہو جائے اس کے لیے قانون یہی ہے کہ سب سے پہلے اس کی تحقیق کی جائے. اور یہ موقف بھی اس کے اوپر بھی بڑا وزن ہے کہ وہ جو دکھا رہے ہیں ویڈیوز، ایک تو یہ ویڈیوز دکھا رہے ہیں نا کہ جو لوگ روک رہے ہیں. ایک ویڈیوز ہم نے وہ بھی دیکھی ہے کہ جس میں بالکل اسی طرح کے لوگ جو یعنی سرکاری لوگ تھے وہ جا کے آگ لگا رہے تھے. اور آپ کو پتا ہے اس سارے واقعے میں بہت بڑا واقعہ بھی ہوا ہے، یعنی کور کمانڈر کا استعفیٰ جو آیا ہے. یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ایسی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں اپنے لوگوں کو اس طرح یعنی بغیر مقدمہ چلائے، بغیر ان کی تحقیق اور تفتیش کیے ان کو سزائیں اقرار واقعی سزا دے کسی شخص کو. اور جہاں تک یہ کلٹ کا تعلق ہے نا، میں آپ کو ایک عرض کروں، کلٹ بنانے میں لوگ دنیا بھر میں کلٹ بنتے ہیں. یعنی کلٹ بنانے ہر ایک شخص کی خواہش ہوتی ہے جناب پوجا کرے، اس کے کہنے پہ لوگ جناب چلے. لیکن کیا یہ جرم تو نہیں ہے؟ بات یہ ہے کہ جرم ہے وہ جو جس کی طرف انہوں نے نشاندہی کی ہے ارسلان صاحب نے، کہ ایسا واقعہ نہیں ہونا چاہیے، کسی کو یہ کام کرنا نہیں چاہیے. لیکن اس کی آڑ میں یہ نہیں کیا جانا چاہیے کہ اپنے سکور سیٹل کیے جائیں. یعنی بہت سارا یہ بھی تاثر ہے کہ کوشش یہ تھی کہ اس کو ایک دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کرنے کے لیے اس سے بہتر موقع کوئی نہیں ہے کہ لوگوں کو اکسایا جائے، اپنے لوگوں کو آگے بھیجا جائے. اس کی تحقیق کر لے. اگر ایسا نہ ہو اور وہاں واقعی وہ لوگ شامل ہوں اور انہوں نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہو اور انہیں انسائٹ کرنے والے بھی وہاں لوگ موجود ہوں، تو ادھر ان کو بھی صفائی کا موقع دیا جانا چاہیے. یا ابھی تک پاکستان کے اندر مارسنا نہیں لگا. بالکل آزادانہ تشکیل دے دی جائے کمیشن کے. آپ نے یہ آپ کا پوائنٹ سر آ گیا ہے. قمر چیمہ صاحب، اگر 3 دن پہلے ہم جائیں تو دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں غیر رسمی گفتگو کے دوران یہ بھی کہتے ہوئے دکھائی دیا کہ اگر دوبارہ گرفتار کیا گیا تو حالات اس سے زیادہ سنگین بھی ہو سکتے ہیں. ایک جانب وہ یہ دعویٰ کریں، دوسری جانب وہ ویڈیوز بھی شیئر کریں کہ میری جانب سے یا میری پارٹی کی جانب سے کہیں پہ بھی یہ نہیں کہا گیا کہ آپ سرکاری املاک میں گھسیں یا پھر وہاں پہ توڑ پھوڑ کریں یا ان کو نقصان پہنچائیں. آخر پھر قصوروار کس کو ٹھہرایا جائے گا جب عمران خان بھی یہ مطالبہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ آزادانہ کشمیر جو کمیشن ہے اس کی تشکیل کی جائے اور تحقیقات کا آغاز کرایا جائے؟ دیکھیں جی، جس دن وہ ہائی کورٹ میں بیٹھ کے کہہ رہے تھے نا جی کہ اس سے بھی زیادہ حالات خراب ہو جائیں گے، ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ حالات بنیں گے. اور نہیں ان کو یہ نہیں تھا پتا کہ ان کی ساری پارٹی کی جو فرسٹ یہ لیڈرشپ ہے اٹھا لی جائے گی اور یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بیٹھے گی اور ہمیں اس طرح جو ہے وہ سزائیں ملنے کا خدشہ. ان کو یہ پتا نہیں تھا. وہ تو سمجھ رہے تھے ٹھیک ہے میں سیاستدان ہوں، لوگ میرے لیے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے افراتفری توڑ پھوڑ ہوئی ہے تو یہ اچھا ہے نا تاکہ حکومت پیچھے ہٹے گی. وہ تو دل میں آپ اگر سیاستدان ہیں عمران خان صاحب کو کہتے ہوں گے اچھا ہوا ہے اس لیے تو مجھے چھوڑا گیا ہے، یہ اور ہونا چاہیے تاکہ میرا وزن بڑھے، میری بات بڑھے. ایک بات تو یہ
دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب نے کیا ہے نا، عمران خان صاحب نے 1 سال پورا جس دن سے ان کی حکومت ختم ہوئی ہے، انہوں نے اپنے لوگوں کو ایک ٹارگٹ دیا ہے، اور وہ ٹارگٹ تھا اسٹیبلشمنٹ. انہوں نے بتایا میری حکومت گرائی گئی، جنرل باجوہ تھا، فلانا تھا، یہ تھا، وہ تھا، مجھے دیکھیں جیلوں میں ڈال رہے ہیں. انہوں نے جو ٹارگٹ دیا، اس ٹارگٹ کی وجہ سے عمران خان تو پکڑے گئے، تو جس دن پکڑے گئے تو لوگوں کو جو ٹارگٹ ملا تھا لوگ اس ایڈریس پہ پہنچ گئے، اور وہ ایڈریس تھا کبھی کور کمانڈر ہاؤس، کبھی کسی ڈیفنس انسٹالیشن پہ، کبھی چاغی کے پہاڑ پہ، کبھی کہیں پہ، کبھی کسی جہاز پہ، کبھی فوجیوں کو اور پولیس والوں کی وین جلانا. تو عمران خان نے اپنا کام کر دیا، اس نے ٹارگٹ دیا، لوگوں کو ٹارگٹ کا پتہ تھا. جیسے ہی عمران خان جو گرفتار ہوئے، دیکھیں عمران خان جو ہے اس سے پہلے بھی تو پاکستان میں سیاستدان گرفتار ہوئے ہیں، کبھی ایسے تو نہیں ہوا. یہ ایسا کیا ہوا کہ عمران خان گرفتار ہوئے تو لوگ اس ایسی جگہوں پہ جا کے حملے کرنے لگ پڑے؟ تو یہ سب پلانڈ تھا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن عمران خان صاحب کو احساس یا ان کی پارٹی کو نہیں تھا کہ ایسا ری ایکشن آ سکتا ہے. اور میرا خیال ہے اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی بڑا اچھا جواز ہے، اور وہ جو چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ عموماً جو ود ان دا آرمڈ فورسز باتیں کی جا رہی ہیں، ان کو یونٹی چاہیے. ٹھیک ہے قمر چیمہ صاحب، آپ کا پوائنٹ بھی ہمارے سامنے آ گیا، اور ہمارے تمام مہمانوں کا یہی کہنا ہے کہ جس طرح سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ، اور عمران خان کی جانب سے بھی بات آئی ہے کہ آزادانہ کمیشن کی تحقیقات کا آغاز کریں اور اس کی تشکیل جو ہے وہ لازمی بنائی جائے تاکہ قصوروار جو ہیں وہ پکڑے جا سکیں. اسی پہ مزید بھی جانیں گے کہ آنے والے وقت میں کیا حالات ہوتے ہیں. یقیناً آنے والے حالات جو ہیں وہ ملک کے لیے ایک اچھا اور مثبت امیج قائم کر سکیں گے. یہی سوال ہم نے اپنے ناظرین کے سامنے بھی رکھا، تو 89% کا یہ کہنا ہے کہ ہاں آزادانہ کمیشن کا آغاز ہونا چاہیے، اس کی تشکیل ہونی چاہیے، جبکہ 11% یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے. 89% کا جواب ہے ہاں، اور 11% کہتے ہیں نہیں. ناظرین، ہمارا پروگرام جو ہے اپنے اختتام کی جانب بڑھا ہے. اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. آپ سے بھی کہیں گے کہ آپ اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.